बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम, अक़ीदत भरा सलाम। आज मैं कोई 4-5 दिन बाद वीडियो कर रहा हूँ। मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई है, बहुत ज़्यादा ख़राब रही। ये जब भी सीज़न चेंज होता है ना, ये जो वायरस लगता है, ये 13-14 दिन मेरे ले जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतरी की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आज की वीडियो मुमकिन है थोड़ी सी रूटीन से, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ 5-7 मिनट की बनाऊँ, लेकिन गैप ज़्यादा आ गया ना, तो इसलिए 2-3 टॉपिक पे बात करनी है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, और मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो एंड तक सुने कीजिए। जो भी थोड़ी सी दिलचस्पी रखता है पॉलिटिक्स में या मुल्की हालात में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मेरी वीडियो, मेरा तज़िया पूरा मेरी सोच के मुताबिक जो होता है वो पूरा सुने। सबसे पहले तो मैं अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी सालगिरह हमेशा की तरह, बल्कि हमेशा से भी बढ़कर प्यार मोहब्बत के साथ मनाई, जिसमें मेरे बहुत प्यारे दोस्त अरशद इकबाल भुट्टो साहब, मलिक अमजद सईद साहब, राना नेक मोहम्मद ज़ाहिद साहब, और मीर कामरान अहमद मक्सी साहब, और दूसरे जो नकवी हैं, अली मुगल हैं। ये तो हमेशा इकट्ठे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ा इत्माम कर दिया। फिर मैं घर आया तो घर में मेरी बर्थडे मनाई गई। फिर आज मेरी नवासी ने स्पेशल मेरे लिए केक बनवाया कि हैप्पी बर्थडे टू यू नाना। और फिर उसने अपने हाथ से ये कार्ड बना के दिया, जो मेरे लिए बहुत कीमती है, और ये मेरे पास पड़ा रहेगा। वो हमेशा बनाती है, छोटी सी है मेरी अनाया, जिसको मैं आपने अक्सर देखा होगा। ये दोनों तरफ से उसने कार्ड बनाया है, और फिर उसने कहा है कि नाना ये फूल भी मैं आपके लिए लाई हूँ। तो अब ये फूल तो जब तक कुमलाता नहीं है मेरे पास रहेगा। तो फिर मेरी वो मंगला वाली बेटी ने भी मुझे वहाँ से विश किया, गिफ्ट भेजा। मेरी यूके वाली नवासियों ने भी मुझे विश किया। तो मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूँ, ख़ास तौर पर जिन्होंने मुझे बर्थडे के मैसेजेस किए, कॉल्स किए। तो मैं उन सब का दिली तौर पर मशकूर हूँ और हमेशा रहूँगा। अब इसके साथ साथ कुछ और जो कुछ हुआ इन दिनों में, मैं एक टॉपिक पे ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ कि ये एक शरपसंद दहशतगर्द शख्स जो अडियाला में बैठा है, उसने एक रजीम चेंज का नारा लगाया और उस पर चल पड़ा। क्योंकि वो जब मैं रख देता हूँ नीचे, तो उसके साथ ये हुआ कि लोगों को रजीम चेंज का पता था, कुछ था नहीं, लेकिन यूथ थे उसके पीछे लग पड़े। और वो यूथ थे जो जिनकी ऊपरी मंजिल तो वैसे खाली होती है, ऊपर वाला चैम्बर होता ही नहीं है, तो वो बस जो उसने कह दिया वो कह दिया। ये एक पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान के एक सूबे के एक शहर में, छोटे से शहर में एक जलसा किया गया। तहरीक इंतशार, तहरीक नफाक, तहरीक एहतजाज, जो भी नाम ले, कम से कम तहरीक इंसाफ नहीं हो सकता उसका नाम। तो वहाँ अमरीकी झंडा लहरा दिया गया, और ये बग़ैर वो लेके आ रहा है, बग़ैर किसी के इजाज़त के बगैर तो वो नहीं ला सकता था ना। तो लेकिन फिर उसे ड्रामा किया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया, ये कर लिया गया। ये यूथ मर जाएंगे अमेरिका के झंडे के लहराने पर, गिरफ़्तार नहीं होंगे। ये रजीम चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये एक बहुत काबिल मज़म्मत फ़ेल था, और जिस पर हुकूमत और रियासत को संजीदगी से अमल करना चाहिए।
اور اگر 9 مئی کے ملزموں کو سزا دی جا چکی ہوتی تو جو یہ پے در پہ دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ کافی حد تک کم ہو چکے ہوتے. جیسے کل تازہ ترین جو ایک اسٹیشن پر کوئٹہ میں حملہ کیا، بم بلاسٹ کیا گیا جس میں بہت سارے ہمارے شہری بھی معصوم شہید ہوئے، کچھ فوجی بھی. لیکن پاکستانی قوم ہمت ہارنے والی نہیں ہے. بہرحال جہاں تک ہو سکا ہماری لڑے گی اور انشاءاللہ انہیں شکست فاش دے گی ہماری فوج، سول ادارے جو بھی ہیں. اچھا، میں اب آپ رجیم چینج کی بات کر رہا ہوں. یہ انفیکٹ تو یہ جو باجوہ کے کندھوں پر چڑھ کے آیا تھا، جو کہتا تھا کہ مجھے بندے پورے کر کے دو، میں نے بجٹ منظور کروانا ہے، مجھے بندے پورے کر کے دو، میں نے یہ کرنا ہے، مجھے بندے پورے کر کے دو، میں یہ کرنا ہے. عامر لیاقت حسین کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ ہم آئے نہیں، لائے گئے ہیں. تو یہ تو جو 11 سے اسے پالنے پوسنے کھلانے پروان چڑھانے میں لگے ہوئے تھے نا، مختلف قسم کے جرنیل، وہ پتہ نہیں جرنیل تھے بھی صحیح ہے نہیں، جن میں باجوہ بھی شامل تھا، جسے تاحیات ایکسٹینشن کی پیشکش کر دی تھی لنگڑے شیطان نے. تو اس کے بس میں کچھ نہیں رہا تھا. تو بہرحال میں رجیم کے اب اللہ نے ہمیں جنرلز حافظ سید قمر منیر جیسے چیف آف آرمی اسٹاف سے فوج کی سرپرستی انہیں سونپی، اور ان جیسے جرنیل آئے اور بہت خاموشی سے وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. معیشت سنبھالنے میں بھی حکومت کی مدد کر رہے ہیں، اور سرحدوں پہ بھی لڑ رہے ہیں، اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالے ہوئے ہیں، جس کے لیے آخر دم تک لنگڑے شیطان نے کوشش کی کہ نہ لایا جائے. پہلے قاضی صاحب کے پیچھے پڑے. قاضی صاحب نے اپنا ٹینور پورا سال 13 مہینے کا تھا، وہ بڑی عزت سے پورا کیا، اور ہر طرح کی انہیں آفرز کے باوجود انہوں نے مزید اپنا کنٹینیو کرنے کا ارادہ نہ کیا، اور مسلسل انکار کرتے رہے. رجیم چینج کی بات کر رہا ہوں، وہ جو آیا تھا نا امریکہ سے ہو کے، جو ٹرمپ، مودی اور لنگڑا علوی کا نیکسس بنا تھا، اور وہاں آ کر اس نے رپورٹ پہ کہا مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. وہ دوسرا ورلڈ کپ جیتنا یہی تھا، کیونکہ اس کا ایک مخصوص ایجنڈا تھا جس کے اوپر وہ عمل کر رہا تھا، جس میں ایک یہی تھا کہ مقبوضہ کشمیر انڈیا رکھے اور یہ ہم رکھیں گے. اور ایک اس نے اپنا ایجنڈا پورا کر لیا، کیونکہ اس کو واپس آتے ہی مودی نے اپنے قانون میں وہ 370 کون سا تبدیلی کر کے اسے ہڑپ کر لیا، جس کو آج تک مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی نے نہیں مانا. کل 1-2 دن پہلے بھی اس کے خلاف قرارداد منظور کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صورت انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. آزاد رہیں، پاکستان کے ساتھ رہیں، یہ ان کے مسئلہ ہے. اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق وہاں استصواب رائے کرایا جائے، اور پھر جو وہ چاہتے ہیں اس طرح کیا جائے. لیکن UN ایک ناکارہ ادارہ ہے، وہ چند ملکوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور منظور کی کئی قراردادوں پر بھی عمل نہیں کروا رہا، فلسطین پر نہیں روک سکا. تو بہرحال یہ ایک اس کے لنگڑے شیطان کی جو بعد میں رجیم چینج میں بدل گئی، ایک ایجنڈا تھا کہ اسے الگ کرنا ہے، پاکستان کو خدا نخواستہ 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے، ایٹم بم کو ہم نے بیچ دینا ہے. جو اس نے کہا اسی $80,000 لے لو اور ایٹم بم دے دو، ہمارے کس کام کا. اور تمہارے کس کام کا ہو نہ ہو، وہ جو جسے تمہارا نیا ابا ہے وہ فون کر کے بار بار کہہ رہا تھا کہ بل کلنٹن کہ آپ $5,000 لے لیں، یہ رعایتیں لے لیں، ہم آپ کو قرضہ معاف کر دیتے ہیں، آپ دھماکہ نہ کریں. اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو ان کے اپنے ذات پرسنل اکاؤنٹ میں بھی پیسوں کی آفر کی تھی. لیکن ہماری فوج الحمدللہ ملک کی
معاملات میں کسی کے آگے سرنڈر نہیں کرے گی، نہ اس وقت کیا ایٹمی دھماکے کیے، اور وہ پھر جو سی آئی کا پسندیدہ ترین مطلوب ترین بندہ ہے شکیل افریدی، اس کے لیے دباؤ ڈالا، آج تک وہ نہیں لے سکے۔ تو لنگڑے شیطان کو وہ سب کو چھوڑ کر اس کو لے جائے گا۔ تو میں تو کئی ویڈیوز میں کہہ چکا کہ اسے لے جائے، ہمارے سر سے نو سر ٹلے، لیکن ہاں اگر لے جانا چاہتا ہے اور ہماری حکومت کو بجائے اسے دے دے، لیکن پہلے ڈاکٹر حافظ صدیق کو واپس لے آئے۔ یہ میری اپنی سوچ ہے۔ تو رجیم چینج تو 19 مئی جب 18 مئی سے لایا گیا آر ٹی ایس بٹھا کر، اور وہ خود لائٹنگ سیٹ کروا رہا تھا اس طرح کر کر کے، جسے حکومت چلانی تو کیا حکومت کی ہے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اردو کی یا انگریز کی۔ میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسے نہ الف کا پتہ تھا نہ بے کا پتہ تھا، بس اسے وزیر اعظم بننے کا شوق تھا اور اس نے اپنے ایجنڈے کو تکمیل کی طرف بڑھانا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب کشمیر ادھر ہو گیا تو پہلے سال میں ہی فوج کو، باجوہ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، یہ تو ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ تو 19 مئی اس نے نا ان سے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ فیض حمید انڈر گراؤنڈ سازشیں کرتا رہا اس کے لیے تاکہ میں آرمی چیف بنوں اور باجوہ کے بعد میں آؤں، لیکن ہماری سیاسی قیادت نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور جس طرح انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا، اپنی ترمیمیں بھی منظور کروائیں، سب کچھ اپنی مرضی سے کیا، یہ یوتھ ہی بس چیختے ہی رہ گئے۔ اور جنرل سید حافظ عاصم منیر بھی چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے، اور وہ ہی از ٹرو پروفیشنل، اور وہ پاکستان سے زیادہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور یہ یوتھ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ لنگڑے شیطان کے لیے ملک دباؤ ڈالے گا اور یہ لنگڑا شیطان آزاد ہو جائے گا۔ ایک فیک ویڈیو چلائی گئی منصور علی خان کے پروگرام میں، وہ کوئی نیا عجیب و غریب قسم کی ایک چیز آئی تھی، تجزیہ نگار، تجزیہ کار اسحار رانا کے نام سے، جس کی ہر بات جھوٹی تھی، اور اسے منصور علی خان کنڈیم کرتے رہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ اس ویڈیو کا ذکر کر رہا تھا، اس نے کہا ہے کہ میرا دوست ہے، تو منصور علی خان نے اسے چیلنج کیا کہ آپ دکھاؤ، میں ابھی سب کے سامنے اپنے معافی مانگوں گا۔ وہ فیک ویڈیو ہے، وہ اس میں کوئی اصلیت نہیں ہے، اور اس کو کوئی اون بھی نہیں کر رہا، لیکن وہ بہرحال پیٹ بندہ تھا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کو پی ٹی آئی کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ اپنے رجیم چینج کا نعرہ لگاتے رہے، اور اب ان کی ساری امیدیں ہر طرف سے مایوس ہو کر پہلے انہیں باجوہ سے مانگی، پھر انڈر گراؤنڈ کے بیک ڈور چینل استعمال کرتے ہوئے کسی طرح کا مجھے نکلواؤ، پھر اپنے وہ ہنڈا پرو کو کہتا رہا، جو بندہ جاتا ہے اس کے پاس ان کی بےزتی کرتا، ان کی انسلٹ کرتا کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کچھ نہیں کر رہے ہو میرے لیے، میں یہاں پڑا ہوں۔ اور کوئی دوسرا آتا تو وہ کہتا ہے میں 100 سال تک کھڑا ہوں، اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں وہ 100 سال تک کھڑا ہے۔ اب 100 سال تک کون جیتا ہے کون مرتا ہے؟ تو جب اپنے اتنے سارے نایا کا مام رکوا سکا، اس کے ایکسپلوژن کو رکوا سکا، نے شکیل افریدی کو لے جا سکا، اور کیا کہنا چاہیے، صرف اس نے کشمیر کا مسئلہ حل کروا لیا، اور اس لنگڑے شیطان کے توسط سے کروایا۔ پھر اسے آخری امید تھی کہ جب ہر طرف سے ناکام ہو گیا تو ٹرمپ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، تو پھر اسی جیت جاؤں گے، تو پھر اسی رہا ہو جاؤں گے، اور پورے ملک میں تمہارے پاس 500 بندہ نہیں نکلتا۔ سوابی میں کل جلسہ تھا جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، اور اس میں کتنا عرصہ پہلے سے شور مچا ہوا تھا کہ ایک قرارداد پیش کی جائے گی، خیمہ بستی لگائی جائے گی، پھر اس کا جرگہ ہوگا، اس میں قرارداد پیش کی جائے گی، اور اس آخری کال دے دی جائے گی، جس پہ صرف کفن باندھ کے آنا تھا۔ اور میں نے بھی آپ سے اپیل کر دی کفن فنڈ میں فنڈ ڈالیں، تو وہ میری اپیل واپس، کیونکہ وہ نہ ہی کوئی اعلان ہوا، نہ ہی کوئی خیمہ بستی لگی۔ اپنے گھر میں جو یہ نہیں کر سکتے وہ
ہمارے ملک کو فتح کرنے نکلے ہیں۔ عمران خان جیسے کروڑوں لاکھوں شخص قربان اپنے ملک کی سالمیت پہ، اور اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا، ہوگا نہ ہو سکے گا انشاءاللہ۔ وہ باہر جائے، مرے جیے جہاں جائے۔ اور یوتھی جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں یوٹیوب پہ یا مختلف مجھے کال بھی آتے ہیں، تو سامنے اگر میں نے ڈرنا ہوتا میں اتنا کھل کے بات نہیں کرتا۔ تم غنڈے بدماش ہوگے، گھر کو ہوگے، جو بھی کرنا کر رہے ہو، لیکن ہم ڈٹے رہیں گے۔ پاکستان قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اور لنگڑا شیطان بہت جلد اور سارے یوتھے اپنے آخرت کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا انجام بہت دردناک ہوگا، یہ ان کے رونے کے لیے بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور آپ سب کا ایک دفعہ بہت بہت شکریہ، اور جہاں رہیں خوش رہیں۔ آخر میں اگر میری ویڈیو کی کچھ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب ضرور کریں۔ وہ میرے دوست میرے اپیل پہ امید ہے کان دھریں گے، دھرتے کچھ جو ساتھ چل رہے ہیں ان کا شکریہ، جو نہیں چل رہے ان سے امید ہے کہ وہ ضرور کریں گے میرا چینل سبسکرائب۔ کہ ابھی میں انیشیل سٹیجز پہ ہوں، جس آپ کی یہی مدد ہے، جس پر میں آپ کا ایڈوانس شکریہ کرتا ہوں، اور اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔